जगहों के सफर आपके सामने पेश करता हूँ। जितना ऐसा करता हूँ क्या पढ़ूँ, लेकिन अब आपको वही सुनाता हूँ जो देख के आने वाला। पहला जुमला मेरा और मैं बात शुरू करता हूँ। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बात शुरू कर दी है। जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़बानों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। गुजारिश आप सबके सामने की है कि जहां दुनियादारों के सर सजदा करें। इतना बड़ा मसला है, पूरा शहर मेरे सामने बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुमले को जानबूझ के सुन के नजरअंदाज किया। मेरे भाइयों, मुझे देखना, मेरे भाइयों, मैं बड़े लंबे सफर के बाद बड़े दिल से बात आपसे करूँ। मैं जो देख के आया मैं आपको वो सुना रहा हूं। मैं शेर पढ़ के भी बात का आगाज कर सकता था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से कुछ पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग दाद न दीजिए, गौर करके सुनेंगे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ है। बातों की नजर जुमला हो गया, दूसरी बात सुने मैं फिर जुमला आप लोगों के लिए कहता हूँ, शायद पसंद आए, मुझे दुआ करें। मैंने मेरे भाइयों गुजारिश की है कि जहाँ दुनिया वालों के सर सजदा करें वो काबा होता है, जहाँ आशिकीन के दिल सजदा करें उसे करबला। इसी बात को लेकर एक और बात करता हूँ, बिलखुसूस आपने दौर में पहली गुजारिश की है कि जहाँ दुनिया वालों के सर झुके वो काबा, जहाँ आशिकीन के दिल सजदा करे वो करबला। सामीन गिरामी, मैं दूसरा जुमला कह रहा हूँ और बावजूद बलमैन के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मेरा कद बहुत छोटा है। जुमला है अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी। कोई आसमान कामत बात उन्होंने अपनी किताब में लिख दी है जो मैं कर रहा हूँ, और मिंबर हुसैन के तकद्दुस की कसम उठा कर कह रहा हूँ, दौरान उम्रा सफा से मरवा चलता भी रहा हूँ, ये जुमला दोहराता भी रहा हूँ, मरवा से सफा चलता भी रहा हूँ, ये जुमला दोहराता भी रहा हूँ, अपने अंदर लुत्फ लेता रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरा शहर फकत मुस्कुरा दे, मैं दाद कभी मांग ही नहीं रहा, मुझे फकत इन चेहरों पे मुस्कुराहट मिल जाए, मजमा इत्मीनान में नजर आ जाए, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। आसमान से बड़ी बात की है, अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी फरमाते हैं, याद रखे जमाना और कान खोल के सुने ये मुसलमान, समझ नहीं आती ये इत्तेफाक है या मौजज़ा। जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास। मेरे मौला इन हाथों में सलामत रखे जो उसके बाद में बुलंद हो। मेरे भाई अगर हाथ है और अगर बुलंद हो सके तो जरा इसको बुलंद करके मिलके नारे हैदरी। मेरे भाई हाथ खुल जाएंगे तो सर बुलंद होगा, बंदे ने तो कोई जाना सर बड़ी करना। जितना फासला मक्का, मेरे भाई ये जवान इतने ज्यादा बैठे मौला खासा, ये हाथ सलामत रहे। मेहरबानी दिल बड़ा हो गया, यहाँ से भी हाथ उठा। जितना फासला मक्का सफा मरवा के बीच है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। मैंने कहा नहीं आप अपनी मोहब्बत से उठ कर बोले घुटनों पे, मैं इतना उठने की कम से कम कदर करता हूँ, जुमला पढ़ा देता हूँ कि कम से कम मेरे जाने के बाद आप बेटे के हक में या छोटे भाई के हक में दुआ तो करें कि मतलब फरमाते हैं दुनिया वालों, अरे ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी है कि मोबाइल आप लोगों के हाथों में आ जाए हैं। आज मोबाइल आप लोग उठाते हैं, गूगल खोल के एप्लीकेशन खोल के देखते हैं, आपको पता चल जाता है दुनिया के किस कोने में क्या हालात और क्या माहौल चल रहा है। 1400 साल पहले ये हालात नहीं थे, तो जहां का होता था उसे वहीं की खबर होती थी, किसी और इलाके की खबर आते आते जब पहुंचती थी वहां के हालात बदल चुके होते थे। लेकिन अल्लामा ने फरमाया ये जो दोनों फासले मक्का और करबला वाले आपस में मिल गए हैं और एक जितने हैं, दुनिया वालों इसे कभी भी बंदों का इत्तेफाक न समझना। ये इंसानी इत्तेफाक तब होता जब करबला कब्र किसी आम बंदे ने बनाई होती, जब कब्र किसी आम बंदे ने, जब कब्र, मुझे दुख लगेगा उस जमान पे जो इमाम हुसैन से मांग के खाता हुआ मजलिस में आ गया और उसका हाथ नीचे रह गया। अरे करबला इलाही मौजज़ा है, बंदों का इत्तेफाक नहीं। अल्लामा फरमाते हैं फासले हैं तो एक मक्का वाला एक करबला वाला। मक्का में फासला है सफा मरवा के दरमियान और करबला में फासला है रोज़ा हुसैन
کرام یہ دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں اور یہ الہی نظام ہے، یہ خاکی بندوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھنے ہیں تو آخری صف تک اٹھے، نہیں اٹھنے تو تمہیں کربلا والوں کا واسطہ پھر کوئی بھی نہ بولے۔ فرماتے ہیں یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا، یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا مروا جتنا فاصلہ خود رکھ کے قیامت تک آتی ہوئی نسلوں کو سید سجاد نے یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے والے ہاتھوں میں سلامت رکھیں اور مشکلات کو بولنا۔ میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت۔ بھائی جان سب اٹھائیے گا، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو، آپ کو تو بولنا چاہیے، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ ہے کعبہ، جہاں عشق والوں کا حج ہوتا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کوئی ذاکری جملہ نہیں بولا، عزت حسین کی قسم عشق والا حج ہوتا ہی کربلا میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اس محلے سے رہیے گا میرے ساتھ، اور میں خدا آن کیمرہ آن مائک میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ آگے چلانے کے لیے تیار ہوں، میں نے داد لینے کے لیے نہیں کہا، بہنی بغیر اللہ میں شریک قسم اٹھا رہا ہوں، عشق والا حج ہوتا ہے کربلا۔ جس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حج کرنا ہے تو پہلا نقشہ کعبے کا آتا ہے جو مکہ میں ہے، وہ جو دنیا والے جب حج کرنے جاتے ہیں اور جب حج کا نام آئے تو پہلا لفظ کعبہ آتا ہے۔ یہ فرنٹ والے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں آپ لوگ مل گئے تو پیچھے والوں کو ملا دوں گا، اور اگر آپ اور مجھ میں ہی کم از کم وہ ربط نہ ہوا تو پیچھے والوں کی بھی خیر اور میری بھی خیر۔ یہ جو کعبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا دنیا داری والے حج میں، آئیے بتاؤں کربلا میں کیا ہے۔ دنیا والا حج مکے میں ہوتا ہے، علامہ فرماتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کو سلامت رکھیں، عشق والے حج کے کعبے کو، عشق والے حج کے کعبے کو، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے۔ علامہ فرماتے حسین اچھا ہے اس لیے کربلا میں اللہ بنا کے دکھا دیا۔ بات آگے چلانے کے لیے مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں بات آپ کی بات کا جواب اس بات میں ہی دے دوں۔ اب آپ نے کہا ہے کہ کربلا معلّہ بنائی کیسے، اب سنیے، عشق ہاتھ جانے یہ ہاتھ جانے، علی کے پاس اسکرین باہر ہو رہا ہے، عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار۔ ہائے ہائے، عشق والے پتہ نہیں وہ ہاتھ کون سا ہے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے بلند نہیں ہو سکا، عشق والے میرا میرا ٹھلا ہاتھ نہیں چاہنا، چاہنا تو پورا چاہنا ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، عشق والے حج کے، اب جملے کی مماثلت ہی آپ سے ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار، جلدی کر یار، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن کہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں لاہور میں اس بندے کے جو پڑھی لکھی بات بلند نہیں ہو سکتا، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا، بات اس سے بھی اوپر ہے، بات اس سے بھی اوپر ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، بات بہت بڑی ہے، یہ حج ہیں دو، ایک مکے والا ایک کربلا والا، ایک مکے اردو میں کہتے ہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا، ایک دنیا والا حج ایک عشق والا، وہ جو دنیا والا حج ہے وہ آپ جانتے ہیں، آئیے کربلا والے حج کا بتاؤں، اس حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، اس حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، میں دامن پھیلا رہا ہوں اور تو کسی بندے سے بات نہیں کرتا، کم از کم وہ شخص جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے
مان کے کھائی ہے نا وہ بندہ اپنا ہاتھ نیچے نہ رکھے. میں بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں لٹریچر کے جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. عزت حسین کی قسم یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے, اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. مقام لاہور جملہ کیا ہے یار, اس ہاتھ نیچے نہ کرنا تمہیں مولا کا واسطہ, ہاتھ اوپر رکھنا بات ہے. عشق والے ہاتھ نیچے نہ کرنا, عشق والے حج میں تیرے مقام ابراہیمی کو علی اکبر رکھو. علماء کے سبب پڑھ کے موبائل یار خود کھول کے دیکھو, علماء سے کیا پوچھنا, خود موبائل کھول کو جب کعبے کی زیارت کرنے جاتے ہو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جس پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے. جس جنت کے پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں, ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں, اسے کعبے مولا کرم کریں, مولا کرم کیجئے گا. جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں, اسی حجر اسود کو. بلکہ جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں کہا, اللہ کرے لاہور بہت بار مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کرے بات پہنچ جائے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں, عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. ارے عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو میں بڑا جملہ دے رہا ہوں, ابراہیمی کو علی. عشق والے حج میں مقام حجر اسود کو علی اصغر. کتنی دادیں ہوئی ہیں میں نہیں جانتا, میں جملہ دے رہا ہوں. مقام حجر, مجھے یاد نہیں پڑتا بین الحرمین حالت کیا ہو گئی, اس جملے پہ اللہ کرے میرا شیخ سن لے. مقام حجر اسود کا نام ہے علی اصغر. چاہے کوئی بولے چاہے کوئی نہ بولے, اکیلا بولنے کے لیے کافی ہوں. عزت حسین کی قسم یہ جو عشق والا حج ہے نا جب کربلا میں ہوتا ہے, اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف تھا. اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف تھا. اوپر چلی جائے گی, خدا کی قسم بات اوپر چلی جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا معلیٰ میں کر دیا, عشق والے حج میں مقام عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے. آپ یقین کیجئے امام حسین علیہ السلام نے بات جہاں تک پہنچا دی کربلا معلیٰ کو لے کر, جتنی بات آپ ایک بار نظر دوڑا کے دیکھیں کربلا میں کتنے سر اور کتنے راز ہیں.
دنیا حیران و پریشان ہے کہ مٹی سے شفا نکل رہی ہے. دنیا سرکار ایک بار پھر پڑی سرکار مقام میں آگے چاہیے. میں آپ سے وعدہ کر دوں اگلی باتیں اس سے بڑی ہیں. اگلی یہ بات میں نظر بولا پھر پڑھتا ہوں, لیکن اگلی بات پہ آپ نے میرے ساتھ رہنے کو باتیں اس سے بھی بڑی. مقام زمزم وہ پانی ہے جو قبر غازی کا طواف کرتا ہے, اور یہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے نہیں آتا, چلو واپس پلٹانے سے آتا. ایسا ہے کوئی مشکل بات نہیں. چلو دریا کے منہ پہ مارنے سے آتا. میں لاکھ بار پڑھا, میں کروڑ بار پڑھا, میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اب یہی رکھے گا, رہیے ویسے اتنی بڑی بات. امام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اللہ اعلان جناب ابراہیم کو امام بولا ہے. میں امام لفظ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کر کے سناتا ہوں جو علامہ عباس ارشاد نے لکھا ہے. فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے, اچھے سے سنیے گا پلیز, اچھے سے سنیے گا, ایک جو بتاتا نظر آ دینا میں نہیں کرا. علامہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ اسے کر دے کچھ. میں محمد کے سب آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر پڑھا, یہ چند چہرے بنا پڑھا. وہ کچھ تکلیف بدل دے, اثر نہ تو ہو کچھ بنا دے کچھ. کھلے لفظوں میں قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھائی امام کہا ہے. اب کیسے نہیں, جہاں پر قرآن نے جناب ابراہیم کو امام, ابھی تک شعر نہیں پڑھا, شعر پڑھوں گا ہو سکتا ہے مجمع کھڑا ہو جائے, بات کر رہا ہوں اتنے سارے کیمروں میں شاید کسی مسئلے کا حل نکل جائے. میں جانتا ہوں میں لاہور میں کھڑا ہوں. امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ بنا دے کچھ. ابراہیم کو قرآن نے امام بولا, صاحب نے امام ہونے کی نشانی یہ دی کہ تھی آگ, اس کے اندر گئے بنا دیا کوئی صاحب. جہاں امامت کی دلائل کے ساتھ آگ ٹھنڈے ہونے کے واقعات اور روایات ملتی ہیں نا, وہاں تفسیر قرآن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے. چونکہ ابراہیم امام تھا, اس نے کسی اور مقام کو بھی کچھ کو کچھ کیا تھا. وہ کیسے؟ اب تفسیر قرآن میں لکھا ہے گھر والوں نے اللہ کے نبی ابراہیم سے کہا کہ گھر آٹا ختم ہو گیا ہے, روٹی پر پکانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے, مارکیٹ جائیے یا جہاں سے آٹا ملتا ہے وہاں سے آٹا لے کر آئیے تاکہ ہم روٹیاں بنا سکیں. اللہ کے نبی نے تھیلا اپنے شانے پہ رکھا, میرے ساتھ رہیے گا, اور تھیلا شانے پہ رکھ کے اللہ کے نبی مارکیٹ میں چلا گیا. اب تاریخ کہتی ہے, تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جس وقت مارکیٹ میں گیا تو جہاں سے آٹا ملنا تھا آگے جا کے دیکھا تو شاپ کلوز تھی, آٹا نہیں ملا. اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک خیال, تلارا سب نہیں نسل کر گئے نے, تے میرے خیال ہے انہوں نے گل دے بعد تجھ میری گل نہیں نہ سننی, تے پھر گل انہوں نے تیری ضائع ہے میری بھی ضائع ہے. تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جس وقت آٹا نہیں ملا اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سوچا گھر والے بیٹھے ہیں میرے انتظار میں امید رکھ کے, آٹا نہ لے کے گیا تو گھر والوں کا دل ٹوٹ جائے گا. تفسیر قرآن میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اسی خالی تھیلے میں صحرا کی ریت بھری, ریت بھر کے بڑے گھر آئے. گھر آ کے مہربانی 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 مہربانی. اب دیکھیے بات جاتی کی طرح ہے, بس بھائی یہ میرے ساتھ دیکھیے میں کل لے کے کدھر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ریت اب بھرتی اس تھیلے میں لاتے وہ تھیلا اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھا. اب گھر والے آئے اور منظر بدل گیا, بھری تھی ریت نکلا آٹا, بھری تھی ریت نکلا ایڈا لیڈے بیکیں سے نہ ہلا وہ, بھری تھی ریت. ذاکر بیچارہ گن پوائنٹ پہ تو داد نہیں لے سکتا, وہ بیچارہ بات ہی کر کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے داد دیجیے یا دعا دیجیے. بھری تھی ریت نکلا آٹا. تو سمجھنے والوں یاد رکھنا, جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے, جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے, جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 اور وہ 10واں, یہ 10 کیمرے میرے سامنے, 11 12 13 14 15 16 کیمرے, میں 16 17 کیمرے ہو گئے, میرے خیال سے 18 کیمرے, جتنے بڑے نے 18, میری سے تو بڑے نے, میں 18 کیمروں کو 19واں پیچھے لگ رکھا ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جہاں سے میں کیمرے کی زد سے بچ سکوں.
میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ ویلڈ نہ ہو مجھے امام بارگاہ سے باہر نہ نکلنے دیجیے گا. جملہ ویلڈ ہو، جو بندہ نہ بولے وہ اپنی نفس کٹونے کے علی کی ولایت پہ مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا. امامت ایک ایسی چیز ہے کہ ابراہیم کے پاس گئی تھی کچھ، کر دیا کچھ. امامت چیز ایسی ہے، ابراہیم کے پاس گئی اللہ بادشاہ، ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہرات میں بدلا. رکھ میرے سر پہ قرآن. امامت علی کے پاس آئی، پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. گستاخ کتے میں. اس نے کہا یا علی تیری تقسیم میں عادل نہیں ہے. علی نے بھری مسجد میں اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا وہ کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ اور کیا کتے علی سے بحث کریں گے؟ پوری مسجد نے دیکھا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا. بولتا ہوا آیا تھا، وہ بولتا ہوا آیا تھا. میرے ساتھ رہیے گا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا. امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہر میں بدل گیا. امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں، گستاخ کتے میں تبدیل. بندہ چیک کرے اپنے آپ کو، مجھے کیا ہو گیا؟ ابراہیم کے پاس ریت آٹے میں بدلی، چھٹے بادشاہ کے پاس پانی جواہرات میں بدلا. میں گل سے زور نہیں لانا، میں گل آرام نال کرنی ہے کیونکہ گل جذبات والی نہیں ہے. کرنا تو تم سمجھ آئے گی. وہاں ریت آٹے میں بدلی، چھٹے مجھے دیکھیے گا، چھٹے بادشاہ کے پاس پانی جواہرات میں بدلا. امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہوا. رکھ میرے سر پہ قرآن. امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہوا. تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا. امامت حسن کے پاس آئی، گستاخ. ہاتھ دھڑے نہیں کرنے یار، میرا محنت رکھو گے اپنے ہاتھ رکھو. ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی. علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدلا. امام حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں بدلا. صدقے جائے علی کے پاس اس کری. امامت حسین کے پاس آئی، ہر گنہگار تھا علیہ السلام. امامت علی کے پاس گئی، پڑھوں اور کوشش کرتا ہوں. امامت حسین کے پاس آئی، گنہگار تھا. میں نے بخاری صاحب آج شور کوٹ مجلس پڑھی ہے، وہاں یہ 4 مصرے پڑھے اور میں نے آپ کا نام لے کر پڑھا. میں یہ 4 مصرے جہاں بھی پڑھتا ہوں آپ کا نام لے کر پڑھا. 2011 میں آپ ہی کی مجلس میں علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کی بجائے نام صاحب پڑھ لیں. اور یہ جیسے یہ کہ یہ بچے ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ایسے مجلس سننے گئے. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب یہاں فرما رہے تھے، صبح کرتے تھے، ابھی دن کا وقت تھا، دوپہر کا پہلا ٹائم تھا. یہ 4 مصرے میں نے قبلہ نسیم صاحب سے پڑھے. امام حسین علیہ السلام کی دلیل پڑھی. میں 20 منٹ میں پہلی بار شعر ان کی مجلس میں، یہ وٹنس ان کی مجلس میں، میں خود وٹنس ہوں. وہ 4 مصرے مجھے 2011 سے لے کر 25 آ گیا، 14 سال سے یاد. اور میں نے اتنی آسان زبان میں اتنی تازگی نہیں دیکھی، اتنی بڑی بات نہیں دیکھی. میں کوئی زور نہیں لگا رہا، میں آپ لوگوں کے علم کے لیے امتحان دیتا ہوں. آپ لوگ بھی تو اتنی دیر سے لے رہے ہیں، میں آپ کے امتحان دیتا ہوں. 2011 میں انہی کی مجلس میں قبلہ نسیم عباس بڑے نفاست والے لہجے میں بات کرتے کرتے مجمع کی طرف دیکھ کے فرماتی ہیں، ان کی خدمت میں میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. مجمع نے کہا بسم اللہ. قبلہ فرماتے ہیں، بن جاؤ گر جو مرکز زیجا بخش دے، فکرس بنو
جو سیدہ کا ماہ بخش دے. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں, بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے. بیٹھا ہے کوئی ہو یار مجھے بخشے اگر حسین تو اللہ. چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مصرا ہے کہ نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے. ڈرپوک بندے سے معذرت ہے, پہلے معافی ہے. نیزے کھنک رہے تھے, نیزے کھنک رہے سپاہی یزید کے. امام حسین مجھے نہیں پتا, آپ کا نام بھی باخدا مجھے نہیں پتا, میں تو اپنا جذبہ دیکھ کر مجھے بھی کوئی جوش آ گیا, میں نے کو کھڑا کر لیا. کوئی بولے نہ بولے, کم از کم آپ تو میرے ساتھ بولو گے. امام حسین علیہ السلام نے اذان ظہر کے بعد 10 محرم کے دن اپنی جنگ روک کے نماز پڑھنا شروع کی. امام نے نماز پڑھنا شروع کی تو امام کے پیچھے امام کے انصار و اصحاب بھی آ گئے, مقتدی بن گئے. امام حسین کے پیچھے مولا کے اصحاب نے نماز پڑھنا شروع کی. اور جس وقت شامیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسینی نماز میں مشغول ہے, اگر یہ جنگ کرے تو انہیں ہرانا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. اب یہ نماز پڑھے, موقع اچھا ہے, کچھ کر نہیں سکتے, پہ حملہ کر دو. شامی فوج آگے بڑھی, انہوں نے نمازیوں پہ تیر چلائے. علی کا نماز پڑھ رہا تھا, نمازیوں پہ تیروں کی بارش کر دی. 2 شیر امام حسین کی صفوں سے باہر آئے, ایک کا نام تھا سعید, دوسرے کا نام تھا زہیر ابن قیم. دونوں نمازیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت. دونوں نمازیوں کے سامنے آ گئے. اب آنے والے تیر کو زہیر نے اپنے سینے پہ لیا, یہاں سے آنے والے تیر کو سعید نے اپنے سینے پہ لیا. جو تیر حسین بادشاہ کی طرف آتا, کبھی زہیر پڑھ کے سینہ آگے کرتا, کبھی سعید پڑھ کے سینہ آگے کرتا. کھاڑک اپنے پیروں پر بھی کچھ کر بولے تو آج بھکانت کا حق ادا نہیں ہوتا. تیر ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا, سنیے گا. تیر آ رہی ہے, زہیر نے سینہ آگے کر دیا, سعید نے سینہ آگے کر دیا. یہ ہے بیک گراؤنڈ سٹوری. اب شیخ سن لیا بھائی. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے, تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں. کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان. لاہور اچھی شاعری سنتا ہے, میں آپ کو ایک کلام اور سناتا ہوں, اور جائیے یہ بھی تحفہ قبول کیجیے. مصرا آ رہے کلام سنیے گا. مصرا ہے کہ ہاتھوں پہ کیا ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے. مجھے اب دوسرا مصرا پڑھنے دیجئے. دوسرا مصرا خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے. پیر فرق چلے اس کے بعد لاہور خود بتائے گا کہ لاہور کیا. اگر دوسرا مصرا بھی ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت. بن کے دعوت دے رہا ہوں, آپ لوگ پلیز آئیے گا. میری ریکویسٹ پہ آپ لوگ پلیز تشریف لائیے گا. 17 مئی بابا ناصر جی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے, ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت, ایک بے زبان لے گیا میدان. ادھر مجھے
دیکھیے, ادھر مجھے دیکھیے, ادھر دیکھیے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں میرے آقا کی کلمہ وہ بیٹھے, آپ لوگ بول پڑیں گے. ادھر دیکھیے, بہت بڑی قسم اٹھا رہی ہے, اس سے بڑی قسم نہیں ہے. میرے مولا جانتے ہیں میں تقریباً 17 نہیں, مجلس کی 12ویں روزے کی کوالالمپور ملیشیا. امام بارگاہ کا نام تھا باب الہدایہ, جس میں یہ مجلس پڑھا تھا. اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے, مصرع پڑھ کے ہندوؤں سے داد دی ہے. اللہ کرے مصرع ساتھ ہے, اللہ کرے میرا شہر بول دے میں سعادات کا شام آنا پڑھ رہا ہوں, آپ لوگوں نے مصرع کا حاضر کرنا. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. مصرع پڑھوں نیزوں پہ, ارے نیزوں پہ کربلا سے بسر شان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. علمی شہر میں پڑھ یہ ہاتھ سلامت رہے, خرید نہیں جا خدا کی قسم. ہاتھوں پہ باپ کے ہاں قضا ہو گیا, ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت لے گیا میدان جیت کے. ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. میں واپس کرتا, ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے. رومال مانگنے کی چھٹی کیجیے کہ ابداد نہ دیجیے گا. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے. ایک بے زبان لے گیا. بابا سجاد سے جی میں سب سے چھوٹا نوکر امام حسین کا, آپ کے اتنے بڑے اجتماع میں ہے کوئی بندہ جو اٹھ کے کہتے علی کے پاس لطف نہیں آیا اور اس کو ذاکری چھوڑنے کے لیے تیار ہے. میں اتنا بڑا شعر پڑھوں, ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے. ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے, نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں رومال, ارے رومال میاں رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء, دل لے گیا حسین کا مہمان جیت. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, اسے لاہور کہتے ہیں. اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولا حیدر 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 حیدر. جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, بلکہ ہم جیسا تو شاعری میں بات کرنے والے ہوتے بھی نہیں ہیں. آپ یقین کیجیے, یہ جو لفظ شاعری ہے نا, یہ جو شاعری ہے اس پہ ہم بیچارے بات کرنے والے بنتے بھی نہیں. یہ اتنی کوئی بلند اور اتنی بڑی چیز ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. مجھے پھر رہ کے استاد قمر جلالی یاد آ جاتے ہیں. 2 بار ہی پڑھے ہیں لاہور میں اس سے پہلے, اور دونوں بار میرے مولا نے کو الگ کرم کیا. اللہ کرے کہ گھڑ آج بھی سن لے. استاد قمر جلالوی, استاد قمر جلالوی جناب غازی کا حملہ لکھتے ہیں, اور اس میں 2 مصرے لکھ گئے مولا عباس کے. اور 2 مصرے پڑھنے سے پہلے میں کم از کم اسکیننگ تو کر لوں نا. کھاڑک والے میرے شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا, ہر بندہ ہر چیز سن سکتا ہے, لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ مولا عباس نہیں سن سکتے. کچھ ہو جائے یقین کرو, 2 قسم کے بندے ہرگز ہو جائیں گے, مولا غازی نہیں سن سکتے. 2 قسم کے بندے, ایک بے وفا نہیں سن سکتا, دوسرا ڈرپوک نہیں سن سکتا. جی بھائی جان, بیچارے ڈرپوک کو کیا پتا کہ مولا غازی کی جنگ کیا ہے. بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ سرکار وفا کی فضائل کیا ہو. کیسے بھائی میں مصرع پڑھوں گا استاد قمر جلالوی کا, یہی کھڑے ہو ادھر ابھی, اور میں بالکل یہی رہوں گا, اور اس کے بعد آپ اپنا مجمع سنبھالیے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. نہیں, میں نے اس سے بڑی بات سنی, استاد قمر جلالوی نے جہاں تقریر لگا دی. خدا کی قسم تبیر کو پڑھا ہے, انیس کو پڑھا ہے, جناب غازی کا مضمون کس کس کو سنا ہے, لیکن جو اس موڑ پہ کرم قمر جلالوی پہ ہو گیا وہ ہو گیا. استاد ڈرپوک بندے سے پہلے سوری کر رہا ہوں. استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, ایک شہر بابر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوفیوں شامیوں مجھے جلال نہ دلانا, اور یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں
ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ اب بات سمجھ، میں مولا غازی پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لاہور شہر کے لیے مولا غازی نہیں سن سکتا، میں نے خدا آج شور کوٹ پنڈ کا ماحول ہے، میں نہیں بتا سکتا اس دیہاتی مجمع نے بات کا کہاں پہنچا دی، میرا اپنا شہر کا جناب غازی نہیں سن سکتا تو پھر مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آنا نانا برابر ہے۔ مصرع ہے کہ 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، کربلا کا میدان ہے، یا کتنی بڑی جرات، کتنا بڑا حوصلہ ہے، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں، ارے میں اکیلا ہوں، لہجہ سنیے، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو۔ دو مصرع مولا غازی کے سنے، وہ زمانہ آج سے کم از کم 9 سال پہلا زمانہ جب ذاکری میں آیا تھا، 2 مصرع پڑھا کرتا تھا جناب غازی کو لے کر، اللہ کرے ان زمانوں کو یاد رہ جائے، یہ بول پڑے مصرع کے عباس فیصلہ کیا امام پاک کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے احسان میرے بھائی، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا، ہونا وہ دن ہو یا آرتے یا پار، اور تیسرا راستہ نہیں ہے، اور یا کام آر ہوئے گا، یا علی کے پاس اس کے لیے اب تو اکیلا نظر آئے گا، یا پھر اب وہ ماحول بننے والا ہے جو نہیں بنا ہوگا، اب وہ ماحول بننے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں، سبھی میرے سے اچھے ہیں، تلہاڑا صاحب بہت اچھا، تلہاڑا صاحب نے مولا زندگی ہے جڑی گل کر کے نو صرف میں آپ بے قصور ہوں، اب یہ بائیان کا ہر بندہ کی مقدس بارگاہ کے دروازے پہ ایسا سسٹم رکھتے کہ پڑھنے والا اندر آ جائے، پیچھے والے پیچھے رک جائے، لیکن میرے مولا نے جزائے خیر دے محبت کا رشتہ ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ہم لوگوں کی محبت کو کم کر بھی نہیں سکتی، میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھے ہمیشہ، لیکن یہ بائیان مجالس جو ہے کم از کم انتظامیہ ٹرسٹ والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام بارگاہ کے دروازے پہ اپنی سیکیورٹی ایسے رکھ دیں کہ باہر والے باہر رہ جائے، جس کو پڑھنا ہے وہ مجلس سے گزر کے اندر آ جائے، یہ پڑھنے والے کا قصور نہیں ہوتا جو امام بارگاہ سے گزر کے ممبر تک آ رہا ہوتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، جناب عباس علمدار نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، پھر معافی مانگ رہا ہوں، نہیں بات کر رہا اس بندے سے جس کے اندر کوئی ڈر ہو، نہیں بات کر رہا اس بندے سے جس کے اندر ذرا سے بھی بے وفائی کا عنصر ہو، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کافی ہے شام میں مجھے یاد رکھے یا آرت یا پار، اور بچارا راستہ نہیں، فرماتے ہیں میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے سفین میں منحب سے مخالف مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری حیبت سے نظر آتے ہیں دل میں تارے، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بے اولاد والدین کی اولادوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں میں ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے میری
زبان سے بچی ہوئی پلیٹیں بیچ بیچ کر پیسہ کمانے والوں، میرا نام غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میری ہے نظر آتے ہیں دن میں تارے، تو شامیوں میں اعلان کروں، ارے نیزاؤ، ارے نیزاؤ، خنجر و تلوار میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ بڑا انفیکشن لے کر کھڑوں، خدا کی قسم بولتا ہوں گلے میں تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کی محبت میں چل رہا ہوں۔ خنجر عباس فرماتے ہیں مجھے پہچانو، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ اب میں اپنے بعد آنے والوں کے ویٹ میں پڑھ رہا ہوں، اپنے حصے کا میں کب کا پڑھ چکا ہوں۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا؟ ابھی مجھے دیکھیے، ابھی مجھے دیکھیے، ابھی کوئی نہیں آیا۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا؟ ہوں تسی نہ بھی بولو تو میں گلا نہیں۔ فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے، کم از کم کچھ نہیں بھی تو وہ تو کم سے کم بولے گا جس نے کبھی نہ کبھی علم کے نیچے جا کے چولی پھیلائی ہوگی۔ ارے میرے مولا عباس عطا کرتے ہیں، عطا خدا۔ حیدر عزیز صاحب نے فرمایا تھا ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا۔ ایسا کہ لیجیے عقیدے والا شعر پڑھ، بابا شیخ کی عقیدے والا شعر، زین حسنین میرے بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں، عقیدے والا شعر۔ 12 اپریل کو مجلس ہو رہی ہے جناب ٹاؤن شپ میں، آپ لوگ جانتے ہیں اس کے اشتہار میں بھی جی سوری 20 اپریل، میں معذرت چاہتا ہوں، 12 اپریل آج ہے، 20 اپریل کو مجلس ہو رہی ہے، مہربانی مہربانی مہربانی، 20 اپریل مجلس ہو رہی ہے ٹاؤن شپ میں، یہ چودھری برادران کے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے گھر والا تعلق ہے، آپ سب کے استقبال وہاں میں نے خود کرنا ہے، اور ہم بھی تشریف لائیے گا۔ امام حسین بھی بہت اچھا پڑھنے والے انشاءاللہ ہوں گے، آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھ کے مجلس سنوں گا۔ کہاں پہ؟ اگر 21 سفر کربلا مشین میں نہ ہوئے تو انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے، اور 18 ڈیٹ علاقہ نواب صاحب پڑھیں گے، لیکن جو ابھی پڑھ لوں یہ سن لیجیے۔ 10 جنوری بابا سجاد شجی کے پاس بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ کوئی اور ہے تو دس ہے۔ ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے۔ ایک ونڈ ہو رہا ہے، ایک ونڈ ہو رہا ہے، تسی آگے بڑی ونڈ ہے، ایک تقسیم اور آ رہی ہے، زہرا کی دعا اور ادھر دیکھیں، مفتی سے
مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ ابھی تک نہیں کہا لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص اس مجمع سے ہاتھ کھڑا کرے جسے یقین ہے کہ وہ امام حسین کا ماتمی ہے۔ جو ماتمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں نے کس سے مطالبہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا۔ تقریباً almost 99.99% مجمع نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، مولا جانے بندہ جانے۔ فقیر میرے ٹھی فرما گئے تھے، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا۔ فرماتے ہیں سارتا با قدم، سارتا با قدم، سارتا با قدم، خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا۔ ماں پھر بھی یہ کہتی ہے ٹیک چھوڑ کے ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا، زنجیر زن سے بات کر رہا ہوں۔ جو زنجیر اٹھا کر خود پہ علی حسین شدی چلا لیتا نا پیر فرق سے، جو خود پہ زنجیر چلا لے بابا وہ دنیا تو کسی کو ڈرتا نہیں۔ جب اپنے آپ سے زنجیر چلا لے نا وہ کسی تو نہیں ڈرتا۔ امام حسین کی قسم ہے، دلیر لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اب جو ڈر گیا وہ گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے، اٹھ کے جا نہیں سکتا۔ فضائل کی نوکری میری یہاں تمام ہو رہی ہے۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا، اور سرتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا۔ اور تو ڈرنا نہیں ہے، اعلان کر رہا ہوں، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا۔ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے۔